बकरा है, उसकी आयत नंबर 2 है। उसमें क्या लिखा हुआ है? ला रैब फीह, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। अब ये कोई मुझसे पूछे भी आप कहाँ से लिए ये बात, वैसी कह दी है, तो मैं कहूँगा सूरतुल बकरा आयत नंबर 2 है, उसके अंदर लिखा हुआ है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है उसमें कोई शक नहीं। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने इस तरह किया कि इस कानून को, यानी इस किताब के अंदर जो काम करने जुर्म थे वो भी लिख दिए, भाई ऐसा कोई करेगा तो वो भी जुर्म है, और जो काम करने वाले थे ना करे वो भी लिख दिए कि ये जुर्म है। और आपको मैं थोड़ा सा इसमें अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त हम पे आए, लेकिन अगर गुज़रे तो ये ज़हन में रखना, हमारी जो FIR कटती है उसके ऊपर नंबर लिखा होता है, उसके आगे लिखा होता है ते पे। ते पे का मतलब होता है ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा नंबर फ़लाँ, सेक्शन नंबर फ़लाँ। आप हैरान होंगे कि उसमें भी ईमान की हिफाजत का बंदोबस्त किया गया। उसकी आज पढ़ेंगे हम 295 दफ़ा। 295 के अंदर ये लिखा गया है, ये कानून साज असम्बली ने पास की बात, कि जो कोई शख्स किसी इबादत गाह को गिराता है, नुकसान पहुंचाता है, किसी की इबादत गाह की किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाता है, उसको साबित होने पर 2 साल तक की कैद हो सकती है, किसी भी किस्म की कैद, वो बामशक्कत भी हो सकती है, वो सादा भी हो सकती है, या जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। ये क्या मतलब, या सज़ा या जुर्माना या दोनों? भाई वो जो मुजरिम है उसने किस तरह का जुर्म किया है, किस नीयत से किया है, किस अंदाज में किया है, मतलब उसके बैकग्राउंड पे क्या बात थी, या इरादा नहीं था वैसे ही हो गया है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये फिर उस मजिस्ट्रेट की, सेशन जज की सवाबदीद पे होता है, वो फिर देख लेता है, सूरत हाल देख के उसको सज़ा या जुर्माना जो है वो करते हैं। अब अंदाज़ा लगाएं, ये जो इबादत गाह जिसमें हम बैठे हैं, भाई इसकी सारी इमारत, सारी बिल्डिंग, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ के चले जाते हैं, सुबह देखते हैं जी एक दीवार जो है वो किसी ने गिरा दी। अब क्या हम चुप कर जाए? तो चुप ना करें तो फिर क्या करें? ये हमारे पास इस सेक्शन, हम थाने में FIR कटाएंगे, फ़लाँ बंदे ने ये काम किया है, या किया बंदा नहीं मिल रहा, तलाश किया जाए, उसको सज़ा दी जाए। अब क्या होगा उसके बाद, जब वो एक इलाके के अंदर पता चल जाएगा, कोई शख्स जो है ऐसा काम नहीं करेगा। उसके बाद है 295A, यानी ये भी एक हमारे लिए खुश आइंद बात है कि हम बतौर पाकिस्तानी, हमारा मज़हब के हवाले से भी कानून साजी हुई है। दूसरा है 295, इसके अंदर ये है कि जो कोई शख्स किसी के मज़हब या अक़ीदे के एहसासात को मजरू करता है, मुआनदाना करता है, साज़िशाना करता है, इरादतन करता है, नीयत उसकी पाई जाए, और उसको ये एहतमाल हो कि जब मैंने ये बात करनी है तो इसके एहसासात मजरू होने हैं, इसका अक़ीदा भड़कना है, यानी इन लोगों ने भड़कना है, इश्तियाल आना है लोगों के अंदर। अगर कोई ऐसा करता है और साबित हो जाती है बात, फिर उसके ऊपर अंदाज़ा लगाएं, पहले 2 साल कैद है, अब 10 साल कैद हो गई है इस जुर्म की, 295A की, और फिर क्या है, जुर्माना भी है, या फिर दोनों सज़ाएं इकट्ठी हो सकती हैं। क्यों भाई? किसी ने को कह दिया तो कहता रहे, इसमें क्या हर्ज है? आज़ादी राय है, इज़हार ख्याल करना है, किसी को क्या मसला है? नहीं, ईमान बड़ी कीमती चीज़ है भाई। हमने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो चीज़ अल्लाह के साथ मंसूब है, जो चीज़ नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब है, वो हमारे अक़ीदे का हिस्सा है, वो हमारे ईमान का जुज़ है। अगर हमारे सामने
کوئی ایسا بندہ اس نیت کے ساتھ ایسا کوئی حرکت کرتا ہے، ایسا کام کرتا ہے جس سے ہمارے عقائد مجروح ہوتے ہیں، احساسات زخمی ہوتے ہیں، تو پھر جو ہے اس کو سزا ہوگی۔ اور سزا کون دے گا؟ یہ FIR ہوگی، اور پھر چالان کٹے گا، پھر عدالت میں بات جائے گی، تحقیقات ہوں گی، اور پھر اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ پڑھانے کا میرا مقصد نہیں ہے کہ یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے خود ہی اٹھ کے اور یہ سارا کام شروع کر دے۔ بات یہ ہے یہاں پہ یہ جو لفظ ہے، یہ جو شک ہے، اگر اس پہ میں شعر بولوں تو بڑا وہ کمال کا شعر ہے کہ ٹا دے مندر ٹا دے مسجد ٹا دے جو کوئی ٹہندئی، جی ایک بندے دا دل نہ ٹاویں رب دلاں وچ رہندئی۔ بات آ گئی نا وہی کہ احساسات ہیں، جذبات ہیں، عقیدہ ہے، اس کو جو مجروح کرے گا اس کو 10 سال کی سزا کسی بھی قسم کا مطلب ہے ایک قید بامشقت ہوتی ہے، ایک سمپل قید ہوتی ہے، ان میں سے کوئی بھی، اور پھر جرمانہ جو ہے وہ پھر ثواب دیدی اختیار ہوتا ہے صورتحال کے مطابق۔ آگے ہے جی 295 اور ہمارا چیپٹر کیا ہے؟ ایمان کی حفاظت تعزیرات پاکستان کی روشنی میں۔ یہ ہمارے قانون کی کتاب ہے، لاء کی بک ہے، پاکستان پینل کوڈ اس کو انگلش میں کہتے ہیں، PPC کہتے ہیں۔ اس میں 295 یہ کہتا ہے اگر کسی نے قرآن حکیم کے نسخہ کی بے حرمتی کی، نسخہ کس کو کہتے ہیں؟ کتاب قرآن پاک، وہ کسی بھی انداز میں کی، وہ مثلاً پیچھے پتہ ہے آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ، اخبار پہ پڑھا ہوگا، ایک خاتون تھی اس نے قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ اپنے جسم پر لکھی، اتنی بڑی معاذ اللہ اس نے گستاخی کی، یا قرآن پاک کو کوئی اس گستاخی کی نیت کے ساتھ کہیں اس کا بے جا استعمال کرتا ہے، اس کے کاغذات کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لفافے بنا کے پکوڑے سموسے، یعنی کوئی بھی اس طرح کا کام جو ہے وہ کرتا ہے، تو جہاں پہ قرآن حکیم کی بے حرمتی ہوتی ہے تو اگر وہ ثابت ہو جاتی ہے، تحقیقات کے مطابق بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے، تو پہلی شک میں 2 سال پلس جرمانہ یا جرمانہ، پھر یا دونوں، پھر 10 سال قید، پھر جرمانہ یا دونوں، یہاں پہ عمر قید ہے، قرآن پاک کی بے حرمتی پہ عمر قید ہے۔ آپ کہیں گے اس کا ایمان کی حفاظت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بھئی میں نے اور آپ نے پڑھا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر۔ قرآن مجید فرقان حمید ہماری کتاب ہے۔ اور اب 295C جو ہے یہ بڑی مشہور ہے۔ 295C اس میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شان میں کوئی شخص گستاخی کرتا ہے، وہ زبانی ہو، وہ تحریری ہو، وہ اشارہ کنایہ سے ہو، وہ اتہام یعنی تہمت لگانے سے ہو، وہ کارٹون جس طرح بناتے ہیں لوگ بے ادبی کرنے والے، یا اس طرح ہو، کسی بھی انداز میں جس سے بالواسطہ یا بلا واسطہ جھلکتی ہو گستاخی، اب اس کی سزا سنیے۔ اس کی سزائے موت ہے اور اس کو جرمانہ بھی ہے۔ اب یہ سزائے موت جو ہے بعض اوقات یہ عمر قید میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہی حالات و واقعات جیسے میں نے عرض کیے۔ جب یہ 295C شک پاس ہوئی، اس کے اندر شامل ہوئی تعزیرات پاکستان میں، تو اقلیتوں نے یعنی نان مسلمز نے یہ شریعت کورٹ، جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے، اس میں چیلنج کی یہ شک۔ انہوں نے کہا جی یہ ہمارے حقوق پہ حملہ ہے، یہ ہمارے خلاف شک جا رہی۔ فیڈرل شریعت کورٹ نے کہ جب ججز نے دیکھا، تو چونکہ اس میں عالم جج بھی ہوتے ہیں، انہوں نے جب دیکھا، اور جو جسٹس ہوتے ہیں ماشاءاللہ علم کا ایک سمندر ہوتے ہیں، انہوں نے کہا یہ تو عین قرآن سنت کے مطابق ہے، اس میں تمہارے ساتھ کیا زیادتی ہے بھئی؟ پھر انہوں نے سپریم کورٹ کے جو شریعت بینچ ہے وہاں پہ اس کو چیلنج کر دیا، اپیل کی۔ ان سب ججز کا ایک ہی نقطہ تھا، انہوں نے کہا کیا تمہارے خیال میں ہے کہ ضرور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی تو ہم نے کرنی ہے؟ اگر تو کرنی ہے پھر تو ہم سوچ رہے ہیں اس کے اوپر کہ یہ جو آپ کیا کر رہے ہیں، یار ضرور آپ نے کرنی، ضرور سوچ رہے ہو آپ، یا پاکستان کی توہین آپ نے کرنی ہے؟
یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ یار جب آپ نے کرنی نہیں ہے تو تمہیں پرابلم کیا ہے؟ یہ تو اچھی بات ہے. ساتھ یہ لفظ اس میں یہ نہیں ہے کوئی اقلیت کا بندہ کرے گا، کوئی نان مسلم کرے گا، نہیں. یہ بات ہو رہی ہے کوئی بھی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخی کرے گا، آپ کے نام کا غلط استعمال کرے گا، آپ کے نام کی توہین کرے گا، وہ اشارتاً ہو، کنایتاً ہو، بالواسطہ ہو، بلا واسطہ ہو، اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس کی سزائے موت ہے اور اس کو جرمانہ بھی ہوگا. لیکن بات میں پہلے بھی عرض کیا، اب بھی عرض کر رہا ہوں، ہر کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. وہ تھرو پراپر چینل ہوگا، وہ بذریعہ عدالت ہوگا، اور ایس پی لیول سے چھوٹے عہدے کا بندہ، کوئی تفتیشی، کوئی کانسٹیبل، اس کو اس کی تحقیقات کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ زندگی موت کا مسئلہ ہے، جان کا مسئلہ ہے. تو لہٰذا یہ چونکہ بڑا نازک مسئلہ ہے، ویسے ہی کسی سے بدلہ لینے کے لیے کو کہہ دے کہ اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی ہے، کی ہو نا جی. اور اس کے اوپر یہ بھی سوچا گیا کہ اگر کوئی بندہ جس نے گستاخی کی نہیں ہے اور وہ اس کے اوپر ایف آئی آر کٹوا دیتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ اس نے کی نہیں ہے، تو جس نے ایف آئی آر کٹوائی ہے اس کو سزا ہونی چاہیے. کیوں؟ کہ اس سے پوچھا گیا کہ یہ کیا کیا، اس نے کہا ویسے میں نے اس کو تنگ کرنا تھا. تو یہ اس کو پوچھا جائے گا تنگ کرنے کا یہی ذریعہ ملا تھا آپ کو؟ آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو، آپ کے نام کو استعمال کیا گستاخی کے انداز میں. یہ تو تم نے گستاخی کر دی، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تو اور ذات تو یہ ہے نا کہ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک تو اتنی اعلیٰ ہے. تو لہٰذا پھر ریوائز کرتا ہوں، خلاصہ عرض کرتا ہوں. ہم پڑھ رہے ہیں مقاصد شریعت، اور اس میں پہلا ہے ایمان کی حفاظت. قرآن کی روشنی میں عرض کیا، حدیث کی روشنی میں عرض کیا، فقہ اسلامی کی روشنی میں آپ کی خدمت میں گزارش کی. آج مجموعہ تعزیرات پاکستان ہے، اس کی 295 کہ کسی عبادت گاہ کے متعلق اس کو گرانا، اس کو نقصان پہنچانا، اس کی سزا 2 سال یا جرمانہ یا دونوں. 295 کسی کے عقیدے، مذہب، احساسات کو مجروح کرنا ارادتاً اور احتمال ہو کہ اس کو پرابلم ہوگا، اس کی سزا 10 سال قید یا جرمانہ یا دونوں. 295 بھی قرآن پاک کے نسخے کی بھی حرمتی، اگر ثابت ہو جائے تو عمر قید. اور اسی طرح 295 سی جو ہے یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی، گستاخی، اشارتاً ہو، کنایتاً ہو، زبانی ہو، تحریری ہو، الفاظ سے ہو، کارٹون سے ہو، کسی بھی انداز میں ہو، بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ، اس کی سزائے موت ہے اور جرمانہ بھی ہوگا. اور یہ سزائے موت کی بعض چیزوں کو اس وقت حالات کو دیکھ کے عمر قید میں بھی تبدیل کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ آج ہم نے 295 سے 295 سی پڑھا ہے، اور انشاءاللہ یہ 298 سی تک یہ شکیں چلتی ہیں، یہ دفعات چلتی ہیں. اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں، کیا ہی بات ہو کہ جیسے 295 سی جب ہم بولتے ہیں فوراً ذہن میں آ جاتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کے حوالے سے بات ہے. 302 جب بولتے ہیں فوراً پتہ چلتا ہے قتل کی سزا کا مسئلہ ہے. 420 ہم بولتے ہیں مومن، یہ بندہ فلانا 420 ہے، 420 ہے فراڈ، دھوکہ دینا جی، وہ ایسے نہیں 420 بنا ہوا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ کیا ہی ہماری ملت اسلامیہ کا نوجوان جب بولے کہ فلاں صورت فلاں آیت نمبر، اس کو پتہ ہو اس میں یہ لکھا ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 1005، اس کو پتہ ہو اس میں کیا لکھا ہے. جیسے لا کا طالب علم، قانون کا طالب علم، وہ دفعہ یہ جو سیکشن ہے، شک ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کو یہ ذوق اور شوق نصیب فرمائے. اور انشاءاللہ میں پوری یقین سے کہتا ہوں دور کے حالات بدلتے رہتے ہیں. یہ احیاء سنت کا دور ہے جس سے ابھی ہم گزر رہے ہیں. یہی نوجوان، یہی ینگ، انہوں نے اٹھنا ہے. اور وہ جو حدیث ہے نا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جو میری ایک سنت زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا.
انشاءاللہ میرے عزیز طالبان نے، میرے نوجوان دوستوں نے انشاءاللہ یہ بیڑا اٹھانا ہے اور اللہ کریم نے کرم فرمانا ہے. ہم نے ان مجاہدین علم میں شامل ہونا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اس میں گاڑی ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.